नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सला और आज हम बात करेंगे नमाज की अहमियत के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के 5 सुतून हैं। यानी अगर दीन को एक इमारत तसव्वुर कर लिया जाए तो ये 5 सुतूनों पर कायम है। तौहीद यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत की गवाही देना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल मानना। और दूसरा रुकन है नमाज कायम करना। अगर देखा जाए तो आमाल में सबसे पहला हुक्म ही नमाज का है, क्योंकि ये जो नंबर 1 पर तौहीद की हमने बात की या कलमा तैयबा की बात की, ये अकीदा है। यकीनन अकीदा होगा तो ही उसके तहत आमाल किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद बहुत मौके पर फरमाई और ये वो खूबसूरत वस्फ है, ये वो प्यारा अमल है जिसे हम सिर्फ इबादत समझकर अदा नहीं करेंगे। हम मुख्तलिफ औकात में इस पर बात करते रहेंगे कि दरअसल ये जिक्र भी है, ये अल्लाह की याद का तरीका भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, और आप कहते हैं ना एन ओपन सीक्रेट, यानी वो राज जो खुल जाता है, वो ये है कि नमाज हमारी कामयाबी की जामिन है। जो शख्स इस सुतून को थाम लेगा, जो शख्स इसकी अहमियत को समझ लेगा, वो जरूर कामयाब होगा। हर शख्स आज स्ट्रगल कर रहा है, नफ्सा नफसी है। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से के इंसानों को देखें, हर शख्स की कोशिश का, उसकी जद्दोजहद का जो दायरा है, उसकी एफर्ट्स का जो सबब है, एक लफ्ज में कहूं, कामयाबी चाहता है। हर शख्स सक्सेस चाहता है और जिस चीज में कामयाबी छुपी हुई है उससे बेखबर है। ये बात इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस कीजिए। होता क्या है कि दीन इस्लाम में इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि यहाँ हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। बहुत मशहूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल तो नियतों से हैं, यानी आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जब हम अल्लाह की इबादत करें, जब हम अल्लाह का जिक्र करें, जब हम अल्लाह को याद करें, तो इखलास के साथ उसको राजी करना हमारा मकसद अव्वलीन होना चाहिए। उसके बाद इस बात पर यकीन कामिल होना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं उसकी याद के लिए नमाज कायम रखूं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके बदले में मुझे कामयाबी अता फरमाएंगे। किसी को याद करते हैं तो उसका जिक्र करते हैं ना, किसी का तस्करा होता है, किसी की अच्छी बात याद की जाती है, किसी का वैसे दिमाग में ख्याल आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब हमारा याद करना किस मायने में है और अल्लाह सुब्हानहू ताला का याद करना, इससे क्या मुराद है? हम अल्लाह को याद करते हैं, नेमतें मिलने पर उसका शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई तकलीफ, कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल पेश आ जाए तो हम उससे मदद मांगते हैं, सब्र करते हैं। ये हमारा याद करना है। उसकी याद के लिए हम तिलावत कुरान पाक करते हैं,
اس کی یاد کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں یاد رکھتے ہیں تو کیا مفہوم ہے؟ معاذ اللہ، اللہ بھولتے تو نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہ وصف ہی نہیں ہے کہ انہیں کچھ بھول جائے. یہاں اللہ کے یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اپنے اچھے اور برے وقت میں اللہ کو نہیں بھولیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. ہمیں کبھی تکلیف میں، مصیبت میں، رنج و غم میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یہ بات انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت سے متعلق جو احکامات فرمائے، اس میں نماز کی تاکید ایسے ہے کہ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کی، یعنی جو مسلمان گھرانے ہیں وہاں بچوں کی تربیت کا حصہ ہے، ان کا یہ بنیادی وصف ہونا چاہیے، یہ فرض ہونا چاہیے والدین کا کہ وہ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو سب سے پہلے جو اعمال سکھائے جاتے ہیں، اعمال کی بات کر رہی ہوں، عقائد تو یقیناً کلمہ طیبہ سب سے پہلے سکھایا جائے گا، عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان پر سختی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ کر دو، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کے بچوں اور بچوں کے بستر الگ کریں جب وہ 10 برس کے عمر کو پہنچ جائیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے 7 سال کی عمر یہاں بتائی جا رہی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج کل ہمارے مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ بچے جب آپ ان کو KG1 KG2 یعنی کنڈر گارڈن میں اگر آپ ڈالتے ہیں اور کلاس 1 میں بچے جاتے ہیں، تب بھی ان کا سلیبس اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو مضامین ہوتے ہیں، اچھی خاصی چیزیں ان کو مٹیریل جو ہے، ان کا جو سلیبس ہے انہیں یاد کروایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی دماغ میں یہ صلاحیت رکھی ہے، خصوصی طور پر چھوٹی عمر میں، کہ وہ بالکل ایک ایمٹی جیسے کہتے ہیں نا شیٹ کی طرح ہے. جتنی ینگ ایج ہے، جتنی چھوٹی ایج ہے، دماغ میں اتنی ہی کیپیسٹی ہے، اتنی ہی وسعت ہے، اتنی ہی صلاحیت ہے چیزوں کو سیو کرنے کی، جس کو ہم کہتے ہیں میمورائز کرنا، یاد کر لینا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 7 سال کی عمر تو بہت بہت پرفیکٹ ہے. ہمارے مشاہدے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بچے ماشاءاللہ 3 سے 4 سال کے بھی جب ہوتے ہیں تو قرآنی صورتیں خصوصی طور پر جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بچوں کو بآسانی یاد ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برس کی عمر سے سکھانا شروع کرو. یوں تو چھوٹے بچے جو کرال کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بچے بھی ساتھ بالکل انہی اعمال کو کاپی کرتے ہیں. سجدے میں گئے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو نقل کر کے رکوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بچوں کو کبھی روکیں مت، انہیں دور مت کریں. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہو جائیں تو آپ سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے. سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں میری عبادت ہے، اس میں بچے مخل ہو رہے ہیں اور بچوں کو جھڑک دیتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں. دراصل یہ ہم انہیں نماز سے دور کر رہے ہیں. انہیں آہستہ آہستہ مانوس ہونے دیں نماز سے، اللہ کی یاد سے. جس طرح بھی وہ آپ کے ساتھ لگ کر ایکشن کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، کرنے دیجئے. پھر جب وقت آتا جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب بچے کی صلاحیتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیا مشکل ہے سورہ اخلاص یاد کر لیں گے، سورہ فاتحہ یاد کر لیں گے، درود پاک یاد کر لیں گے، ثنا یاد کر لیں گے. آہستہ آہستہ ان کو پوری نماز یاد ہو جائے گی. اور پھر
جب 10 برس کی عمر ہو جائے، 10 ایئرز کے بچے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی کرو۔ اب یہ جو سختی کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس میں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ مار پیٹ کر اور ان کو ٹارچر کر کے اور ان کے دل سے نماز کی محبت ہی نکل جائے اور ان کو لگے کہ یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ ہم پر ظلم کر کے ہم سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے۔ سختی کا مطلب فرم ہو جائیں۔ بچوں کو جب آپ مونٹیسری کے لیے، نرسری کے لیے، کے جی کے لیے، آج تو 2.5 سال کے بچوں کو اٹھا کر اسکول ہم بھیج دیتے ہیں، تب ہمیں ترس نہیں آتا، سختی کرتے ہیں نا، ورنہ بچہ تو اٹھے گا ہی نہیں اگر آپ اس پہ سختی نہیں کریں گے۔ تو سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جس طرح سے بھی آپ اس کو منا سکتے ہیں منائیں گے، اٹھائیں گے نماز کے لیے یا اسکول کے لیے۔ اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ اسکول کا تو سلیبس بہت اچھی طرح سے بچے تیاری کر رہے ہیں، اس وقت ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ بچے پر اتنی سی عمر میں ہم نے کتنا پریشر ڈال دیا۔ 2 سال کے، 2.5 سال کے بچوں کو ہم مونٹیسری بھیج دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی رجسٹریشن کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہوں گی، ہمیں اچھی مونٹیسریز میں ایڈمیشنز نہیں ملیں گے۔ لیکن کیا ہم ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اللہ کی یاد کی طرف بھی راغب کرتے ہیں؟ کیا اس میں بھی ہماری ایفرٹ ایسی ہی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہم ایسی بلنڈر مسٹیکس کرتے ہیں جس کا ہمیں خود شعور نہیں ہوتا، ہمیں ادراک نہیں ہوتا، کہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2.5 سال اس کو بھیج دیا، ماں باپ سے بھی وہ دور ہے، گھر سے بھی دور ہے، گھر کے ماحول سے دور ہے، سفر کر کے اپنے اسکول پہنچتا ہے ایک ایسے انوائرمنٹ میں جو اس کے لیے غیر مانوس ہے، اس کی تربیت پر، اس کی ذہنی جسمانی نشو و نما پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ مگر ہمیں ایک دوڑ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھیڑ چال، کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہمارے بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہماری ڈائریکشنز کو ہم نے صحیح سمت میں کرنا ہے، ہم نے کس سمت جانا ہے وہ ہمیں اس کا تعین کرنا پڑے گا۔ میں نے جیسا پہلے بھی بات کی کہ نماز صرف آخرت کی کامیابی کی ضامن نہیں ہے، یہ دنیا کی کامیابی کی بھی ضامن ہے۔ اس کے فوائد پر، اس کے مقاصد پر، اس کے اثرات پر ہم مختلف پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے، مگر یاد رکھیے کہ بچے کی شخصیت کو پر اعتماد بنانے کے لیے، ان کی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود سے انٹروڈیوس کروانا پڑے گا۔ ہمیں ان کا رابطہ اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے۔ ذکر، اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد، یہ ہماری روح کی غذا ہے، اور جب یہ غذا ہماری روح کو مل جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ روح کے تابع ہو جاتا ہے، تو ہر افعال جو بھی ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کام کاج کرتے ہیں، ہم اسے پر اعتماد ہو کر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، اور اس طرح کا ماحول تھا عہد رسالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ یعنی پتہ کیسے چلتا تھا یہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کا جو یہاں پر ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، یہ کون ہیں، یہ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں؟ نماز سے پتہ چلتا تھا۔ اب آپ اپنی صورتحال کو ذہن میں رکھیں، ہمارے ماحول کو دیکھیے، ہمارے موجودہ حالات کو دیکھیے، کتنے لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟ محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، مسلمانوں والے اوصاف بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا نماز کا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقیموا الصلاۃ، قائم کر لو نماز کو، مشرکوں کی طرح مت بنو۔ پتہ یہ چلا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے مشرک سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فرق ہے. پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کیا یا کفر کا کام کیا. اسی طرح سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یا جلا بھی دیا جائے، اور فرض نماز قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے اپنے ارادے سے یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عذاب یا تکلیف سے بچانے کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں رہی. اور اسی طرح سے فرمایا کہ برائیوں سے بچتے رہو. دیکھیے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو چیز ہمیں مصیبت سے بچانے والی ہے، عذاب سے بچانے والی ہے، دکھ سے بچانے والی ہے، وہ دراصل نماز ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجات عطا فرمائے. وما علینا. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.